Assalamu alaikum friends. Now I'm starting a new wonderful story which is also written by Noon Alif. The name of the novel is Hidayat episode 1. थप्पड़ की गूंज से इर्द गिर्द के सभी लोग मुतवज्जा हुए थे और कुछ तो पहले ही से इसे टुकटुकी बांधे देख रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अजल्फा सुबहान को टच करने की कोशिश करे, यू ब्लडी बास्टर्ड। एक और थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी 3/4 ब्लैक जीन्स पर। ब्लड रेड स्लीवलेस टॉप इसकी तमाम तर रनाइयाँ उजागर कर रहा था। लोगों की इस पर टिकी नज़रें बता रही थी कि वो लड़की इंतहाई खूबसूरत है, मगर जितनी वो खूबसूरत खुद थी इतना ही बदसूरत इसका लहजा और अंदाज़ था जो इसकी पर्सनैलिटी को ज़रा भी मैच नहीं कर रहा था। ज़ल्फ़ा, ये क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। इसकी दोस्त ज़ूबिया ने इसे लोगों की तरफ मुतवज्जा किया जो इसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। दीदे फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुम्हारे अपने घर में जनानियाँ नहीं हैं? एक काम करो, इन्हें भी यहाँ ला कर रख दो और फिर इन्हें ही दीदे फाड़ कर देखो। दूसरे लोग भी इनसे ऐसे ही अपनी आंखें सेंक लेंगे जैसे तुम लोग सेंक रहे हो दूसरों के घरों की औरतों को देखकर। बेगैरत मर्द कहीं के। इसके बोलने पर लोग बगले झांकने लगे थे। अल्फाज ही ऐसे कड़वे थे, मगर कोई था वहाँ ऐसा जिसकी आंखों से इसे देखकर चिंगारियाँ निकलने लगी थीं। चलो यहाँ से, तुम तमाशा बना कर रख दिया। ज़ूबिया इसे खींच कर मैकटी के बाहर ले आई थी। क्या कर रही थी तुम? ये वही जो ये लोग डिज़र्व करते हैं। और अब इन लोगों की बात मत करो। मैं ज़ुबान से इनको सबक सिखा कर आ गई हूँ। अब दिल में इनके ख़िलाफ़ सोचकर टेंशन नहीं ले सकती। डबल स्टैंडर्ड, आई हेट। समझ में नहीं आता लोगों के ख़िलाफ़ तुम बात दिल में आने नहीं देती और बीच बाज़ार में इनकी इज़्ज़त उतार में तुम चूकती नहीं हो। तुम्हारी ये लॉजिक समझ में नहीं आती मुझे। आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं। इसका पुरइसरार अंदाज में कहना ज़ूबिया को और चिढ़ा गया था। मरो तुम, अल्लाह किसी को भेज दे जो तुम्हारी इस लॉजिक का तिया पांचा कर दे, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाए। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ डियर जो अजल्फ़ा सुबहान को सबक सिखाए। इसके लहजे में एक गरूर नहीं था, एक अजब सी आँच थी जो मुकाबिल को कंफ्यूज कर रही थी। क्यों क्यों नहीं सिखा सकता तुम्हें कोई सबक? क्योंकि माय डियर, यहाँ हर कोई हिपोक्रेट नहीं है। बोलो तो डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड जो ख़ुद को प्योर नहीं कर सकते, इन्हें यह हक ही नहीं कि अजल्फ़ा सुबहान को सबक सिखा सकें। हर कोई दोहरा चेहरा लेकर घूम रहा है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई कितने भी चेहरे लेकर घूमे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। माय डियर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ती। मगर जो डबल अपनी हकीकत भूल कर अब ज़ल्फ़ा सुबहान को तकलीफ़ देंगे, वो इन्हें कैसे बख्श दे? और वैसे भी इन टाइम को जवाब देकर मैं ऑन टाइम जवाब देकर मैं मामला रफ़ा दफ़ा कर देती हूँ। बाद में मत पूछा करो क्यों किया और कैसे। अच्छा अब बताओ कहाँ जाना है? सुशान की तो खैर नहीं है, यहाँ बुलाकर खुद गायब है। इसने बेजार होकर बात ही बदल दी। गुस्सा ना करो ज़ल्फ़ा मैडम, खादिम हाजिर है। ज़िशान की आवाज़ पर वो पीछे मुड़कर इसे घूरने लगी थी। कहाँ थे तुम इडियट? सॉरी डियर, तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज की है, वहीं चलो। कुछ देर बाद वो इसका गुस्सा ठंडा करके ले जा रहा था। क्या चीज़ थी यार ये लड़की, मतलब दावत नज़ारा भी खुद पेश किया। अब लोगों ने तमाशा देख लिया तो इन्हीं रगेद गई। वैसे थी तो एकदम हॉट। शट अप हज़ेफ़ा, एक बात तो सही कह कर गई है वो बेगैरत मर्द जिनका ईमान इतना सस्ता है, जो ऐसी लड़कियों के सामने आते ही बिक जाता है। अब क़यामत। एक लफ्ज़ और तुम्हारे मुंह से निकला तो ये टेबल होगा और तुम्हारा सर। हद दर्जा सर्द लहजे में कहीं पे मजाक की रमक नहीं थी। क्या बात है यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू जानता है। फिर इतना गुस्सा किस बात का? क्या तुम जानते हो इस लड़की को? नहीं, चलो यहाँ से। बिल पे करके वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। चलने का अंदाज़ बता रहा था कि वो गुस्से में है। हुज़ैफ़ा ने भी खामोशी से उठकर जाने में ही आफियत समझी थी। इसके गुस्से की वजह सोचता वो भी इसके पीछे चल दिया। आधे घंटे पहले वो दोनों कितने अच्छे मूड में लंच करने आए थे, मगर जाते वक्त अस्सलाम वालेकुम दादा जान, अभी तक सोए नहीं हैं आप? वालेकुम सलाम। बस ऐसे ही आज चहलकदमी का इरादा था। मूड ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा? वजह? लाडले पोते की रग रग से वो वाकिफ़ थे। ऐसे भी अभी भी इसके चेहरे की सर्द महरी इन्हें इसके ऑफ मूड का पता दे गई थी। कुछ नहीं दादा जान, बस ऐसे ही काम का बर्डन था। सो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, वरना वजह कुछ और ही है। क्योंकि काम की टेंशन तो वलीद हसन बुखारी के लिए बनी ही नहीं। इनके यकीन पर इसने
ان سے نظریں چرائی تھیں، اگر وجہ بتا دیتا تو انہیں کو تکلیف ہونی تھی۔ ابھی تک آئے نہیں یہ لوگ، 8 بج چکے ہیں، اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ گھر کی شادیوں میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ اوکے چلیں، آپ کے بھی سونے کا وقت ہو گیا ہے، چلو۔ آج کل وہ نہ جانے کن سوچوں میں رہنے لگے تھے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ پریشان ہیں، مگر اسی کی طرح وہ بھی ضدی تھے۔ انہیں ان کے روم میں پہنچا کر 2-4 باتیں اور کر کے وہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے روم سے ملحق ٹیرس پر ٹھنڈ میں کھڑا وہ سگریٹ سلگاتا، خود بھی سلگ رہا تھا۔ ویسے ہی تو ہاٹ کوئی آواز کانوں میں گونجی تھی اور ساتھ ہی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر پیروں سے مسلا تھا، جیسے وہ وہی وجود ہو جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ کوئی منظر آنکھوں میں سما کر اس کو کچھ اور سلگا گیا تھا۔ یار ولید اس لڑکی کو دیکھ کیسے شراب پینے کی شرط لگا رہی ہے۔ یہ لڑکیاں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، اور وہ بھی مسلم۔ زبیر کے کہنے پر اس کی بلا ارادہ نظر اس طرف اٹھی تھی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر وہ جتنا شاکڈ ہوتا کم تھا۔ وجہ اس کا شراب پینا کم اور اس کی پہچان زیادہ تھی۔ وہ 3 لڑکیاں اور 3 ہی لڑکیاں تھیں، جن میں ایک اس کا کزن ذیشان بھی تھا۔ سب کے سامنے ایک بیئر کا بھرا ہوا اور کافی بڑا گلاس رکھا تھا، جسے وہ لوگ صرف 30 سیکنڈ میں پینے کی بات کر رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے وہ گلاس ختم کرنے والے بھی وہی تھی۔ وہ سب کچھ سوچ سکتا تھا، مگر اس لڑکی کا اتنا گرنا اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ اس کے بعد ان لڑکوں اور لڑکیوں نے کافی بےہودہ ڈانس کیا تھا، اور وہ جس لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی کس قدر گھٹیا انداز میں چھو رہا تھا اسے۔ ایک بار تو اس کا دل کیا کہ اسے یہاں سے باہر گھسیٹ کر لے جائے اور پے در پہ اتنے تھپڑ مارے کہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اسی کزن کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر اس کی چال میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں تھی، جیسے باقی لوگ جھومنے لگے تھے۔ شاید شراب بھی اس کی طرح ڈھیٹ تھی، یا پھر وہ ایسی چرسی تھی کہ شراب کو ہینڈل کرنا جانتی تھی۔ گھٹیا انسان، تم نے مجھے اسی جگہ کیوں بلایا؟ کوئی شریف جگہ نہیں ملی تھی تمہیں؟ وہ اب زبیر پر چڑھ دوڑا تھا، اور اس کے منہ پر مکہ مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور باہر آ کر اسے ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھ کر طیش آیا تھا، جہاں وہ منی اسکرٹ میں سگریٹ کو کش لگا رہی تھی، اور پھر بنا دیکھے پیچھے کی طرف اچھال دی، جو سیدھا اس کی کنپٹی کے قریب لگی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو فولش گرل، آر یو میڈ؟ تم جیسی کریکٹر لیس لڑکیاں، لہجہ بتا رہا تھا، مقابل انگاروں پہ ہے۔ تم سے کس نے کہا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور تم نے مجھے یہاں دیکھ کر میرا کریکٹر بھی جج کر لیا؟ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ جواب دے گئی تھی، تم جیسی گھٹیا لڑکی کے پیچھے کھڑے ہونا تو دور، اس راستے سے بھی گزرنا توہین سمجھتا ہوں میں، اور جہاں تم کھڑی ہو وہاں شریف لڑکیاں کھڑا ہونا بھی اپنی موت سمجھتی ہیں، مگر تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ لہجہ انتہائی ذلت آمیز تھا۔ پھر تو تمہیں بھی مر جانا چاہیے، کیونکہ شریف صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ اوہ، تم بھی تو کریکٹر لیس ہو، تبھی یہاں موجود ہو، اور پھر تو تمہاری توہین ہو گئی۔ اور ویسے ایک بات کہوں، لڑکیاں پٹانے کا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے، یہ 2 روپے کا ایٹیٹیوڈ دکھا کر۔ واقعی تم لڑکیاں اپنی جھولی میں کیا بستر میں بھی گرا سکتے ہو، مگر زلفہ سبحان ذرا ان چیزوں سے اٹریکٹ نہیں، الٹا ان سے اریٹیٹ ہوتی ہے، سو کہیں اور اپلائی کرو۔ انداز بڑا ہی تمسخرانہ تھا، اس کا شاید موڈ زیادہ ہی اچھا تھا، جو اس کی اتنی کاری باتوں پر بھی شانت تھی۔ شٹ اپ، اپنے گدے ہاتھ نہیں کرنا چاہتا ورنہ؟ ضبط سے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ جتنا اسے اس لڑکی کی بکواس پر غصہ آیا تھا، اس کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا، اگلی بار میرے سامنے سوچ سمجھ کر بولنا ورنہ۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا، انداز انتہائی سرد تھا۔ ورنہ کیا؟ وہ زلفہ سبحان ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے؟ تم جیسی توکوڑی کی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور ایک پل کو بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھو زلفہ سبحان، ولید حسن بخاری تم جیسیوں کو اپنے بستر پر لانا تو دور، بستر کے قریب سے بھی گزارنا پسند نہیں کرتا، اور مردوں کی باہوں میں اس طرح جھومنے والی عورت عزت تو کیا ذلت کے بستر کے بھی لائق نہیں ہوتی۔ تو مسٹر تم جو بھی ہو، مجھے یہ بتاؤ ایسا کرنے والے مردوں کو کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ کس لائق ہوتے ہیں، بستر کے یا پھر مرد ہی نہیں؟ ادھورا جملہ چھوڑ کر وہ اسے مزید آگ بگولا کر کے جا چکی تھی۔ زیادہ ہی ڈھیٹ تھی جو اتنی بڑی بات پر بھی نہیں بھڑکی، الٹا اسے بھڑکا گئی، اور وہیں کھڑی کھڑے اس نے دعا کی تھی کہ یہ لڑکی زندگی میں کبھی بھی اس کے سامنے نہ آئے، مگر آج پھر اسے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دے۔ وہ اس سے نفرت کی اتنی وجوہات تھیں، وہ سمجھتا تھا وہ جان سے بھی اسے مار دے تو بھی اس کی نفرت کم نہیں ہوگی، مگر کیا اس کے لیے جائز تھا کسی بھٹکے ہوئے سے نفرت کرنا؟ یہ چیز ابھی اس کی سمجھ سے دور تھی۔ بڑی بے حیائی ہو گئی ہے بھابھی، دیکھا کیسے کیسے لباس نہ پہن کر آئی تھیں۔ زمانے میں عورتوں کے تو بالکل ننگا ہونے کی کسر رہ گئی ہے، کس طرح
مردوں کو رجھا رہی ہیں اور مرد تو کاٹ کے الووں کی طرح بس عورتوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ توبہ توبہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے دیندار ہیں، بیٹے باحیا تو بیٹیاں بھی برقع پہن کر گھر سے نکلتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو سلمہ، پتہ نہیں کیسی مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسی آوارہ بنا رہی ہیں۔ ایسا نہ کہیں بڑی ماں، کیا پتہ بہو ایسی ہی مل جائے۔ زرین کے مذاق پر ان کا دل ہی ہول گیا تھا۔ توبہ، استغفر اللہ، ایسی بدفعال نہ نکالیں زرین، ایک ہی بیٹا ہے میرا، اللہ نہ کرے جو کوئی بد کردار لڑکی اس کی زندگی میں آئے۔ میں اس کے لیے ایسی لڑکی لاؤں گی جو بہت ہی باحیا اور باپردہ ہو۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، میں بھی اپنے موہد کے لیے ایسی ہی لڑکی لاؤں گی۔ امی دادا جان ابھی تک نہیں آئے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، کہہ کر گئے تھے مسجد جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، مگر زینب کی بات پر سب فکر مند ہوئی تھیں۔ ولید کو فون کر شازیہ بیگم کے کہنے پر اس نے ولید کو فون کیا تھا، مگر اس کا بھی نو رسپانس۔ ان کو لگا موہد تو یہاں نہیں ہے جی، اور دوسری طرف سے جو سننے کو ملا وہ ان لوگوں کو صحیح نہیں لگا تھا۔ میری نواسی کو میرے حوالے کرو تم لوگ، بہت تباہ کر لی اس کی زندگی تم لوگوں نے، ورنہ اگلی بار میں پولیس کے ساتھ یہاں آؤں گا۔ ایسے کیسے کر دیں، شادی ہونے والی ہے اس کی اگلے ہفتے اور ہم نے نہیں کی اس کی زندگی برباد۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی بیٹی کی ایسی ہی ہونی تھی، اس میں ہم کیا کریں، تم لوگوں کے ہی خون کا اثر ہے۔ ان لوگوں کی زبان بتا رہی تھی کہ ان کی نواسی کی تربیت انہی لوگوں کی مرہون منت ہے جنہیں خود بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ بکواس بند کرو، وہ بھاگی نہیں تھی، وہ خود رخصت کیا تھا میں نے اسے، مگر تم گھٹیا لوگ نہیں سمجھو گے۔ بتاؤ کس سے کر رہے ہو شادی؟ اس کی آواز میں ابھی بھی روب و دبدبا تھا۔ بہت بڑے بزنس مین سے، محبت دیکھو ہماری، کتنے بڑے آدمی سے اس کی شادی کر رہے ہیں، رانی بنا کر رکھے گا اسے، محل میں راج کرے گی راج۔ جاہلانہ گفتگو انہیں کہیں سے بھی پڑھا لکھا ظاہر نہیں کر رہی تھی، یا پھر وہ لوگ تھے ہی جاہل، مگر ماڈرن شپ تو ایسی تھی جیسے کہیں کے وی آئی پی ہوں۔ کتنا دے رہا ہے وہ امیر آدمی تمہیں؟ اب کہ ان کے لہجے میں کرواہٹ تھی۔ کیا مطلب کتنا دے رہا ہے؟ ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، اسے بیچ نہیں رہے ہیں۔ ان کے لہجے کی جغل خوری ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل تھی، جو ان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ تم لوگ ایک کام کرو، جتنا وہ امیر آدمی تم لوگوں کو دے رہا ہے میں اس سے ڈبل تم لوگوں کو دوں گا۔ ان کی آفر پر وہ لوگ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے، لالچ نگاہوں سے بھی عیاں تھا اور حیران تو اندیس بھی تھا، جو اپنے دادا کا فیصلہ حیرانی سے سن رہا تھا، مگر سب کچھ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ شادی ایک ہفتے بعد ہے، کل تک سوچ کر جواب دے دو، منہ مانگی رقم ملے گی، اور اگر تم لوگوں نے اس کی کہیں اور شادی کی تو میں کیس کر دوں گا۔ ان لوگوں کو وارننگ دیتے وہ اندیس کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئے تھے، مگر ان لالچی لوگوں کے لیے سوچ کا ایک در وا کر گئے تھے۔